जुमा और जुमेरात की जो दरमियानी रात है, जो रात गुजर रही है, ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व स्वहबिहि वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजमत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। एक ऐसा आपको कमाल का वजीफा बताऊंगा या एक ऐसी कमाल की हदीस आप सुनेंगे कि जिसमें एक अजीम और शान फरिश्ता जो है वो कयामत तक आपके लिए दुरूद पाक, कयामत तक आपके लिए दुआ करेगा, कयामत तक आपके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। वो कैसे? अब हदीस सुनिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी अहदुहुमा बिल मशरिकी वल आखिरु बिल मगरिबी। आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है, उसका एक बाजू ईस्ट में है यानी मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है, वेस्ट में है। फिर फरमाया, फ़इज़ा सल्लल अब्दु अलैया हुब्बन, जब कोई शख्स मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है, इन गमसा फिल माइ सुम्मा यंतक़िदु फ़यख़्लुक़ुल्लाहु मिन कुल्ली क़तरतिन मिन्हु मलकन। आका फरमाते वो इतना बड़ा परिंदा जो है ना, जब कोई बंदा मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, मेरा कोई उम्मती, वो फरिश्ता रहमत के पानी में गोता लगाता है
اور اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنے قطرے ٹپکیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کوئی چڑیا پانی میں گر جائے پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑائے تو کتنے سارے قطرے گرتے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ، اور جب وہ پر اپنے ہلاتا ہوگا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، اور پھر اس سے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جب فرشتے پیدا ہوئے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یستغفروا لذلک المصلی علی الی یوم القیامہ، آقا فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہونے والے ہر فرشتے کی، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک درود پاک، اس کی برکت سے کتنے فرشتوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور سارے فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو کاش رمضان میں ایسی درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے کہ پھر ہم پورا سال ہی درود پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں دل میں ہو میرے جائے محمد، دل میں ہو میرے جائے محمد، سر میں رہے سودائے محمد، جب گھبرائیں گے آسی ڈر کر، رحمت حق یہ کہے گی بڑھ کر، چین کریں شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آلموسٹ ہاف آف رمضان کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ماہ رمضان میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ آج ایک عظیم الشان اسلام کی ہسٹری کا واقعہ جو ہے اس کی طرف ہم کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے، اور قرآن کی روشنی میں اس کے کچھ پیغام لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 139۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کس عظیم واقعے کی طرف اور کن عظیم لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم آج رمضان مبارک کے جمعے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بحری سمندر میں جا رہے تھے اور اچانک طوفان آ گیا، بحری جہاز بڑے بڑے ہچکولے کھانے لگا، تیز ہوائیں چلنے لگی، مسافر بڑے گھبرا گئے، کلمہ پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ سب کو ایسا لگتا تھا کہ اب سمندر میں ہمارا جہاز غرق ہو جائے، اور آس پاس طوفان اتنا تھا کہ ان کے قریب کچھ کشتیاں جو تھیں وہ ٹوٹ بھی گئیں، یعنی ہر طرف خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو جہاز میں آرام کر رہے ہیں اور بڑے سکون سے پرسکون لیٹے ہوئے گئے ان کے پاس، کہ حضرت ہماری حالت خراب، ہم سب کلمے پڑھ رہے ہیں، چیخو پکار مچی، آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی سے جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، ویسے ہی کھانا کھانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جن کو یاد ہے، ویسے ہی آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ لیں۔ اس کے معنی پہلے ذہن میں رکھیں، اللہ پاک کے نام سے، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا تو آپ نے پڑھ لی، مگر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ تو کہا ٹھیک ہے، یہ کاغذ لے جاؤ اور جا کے جہاز کے اوپر رکھ دو، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے کاغذ لیا، بزرگ سے لگ رہے تھے، کوئی اللہ والے لگ رہے تھے، ہم نے جہاز پہ جا کے رکھا، چھت جہاز کے جو اوپر ڈیک تھا، تو جہاز تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ کسی نے اس کو بالکل آسانی سے کنارے سے لگا دیا۔ ہم نے جا کر جب اس پرچے کو کھولا اور دیکھا اس میں کیا تھا، تو اس میں کچھ اور نہیں تھا، اس میں اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے اس جہاز کو اس طوفان سے بچا دیا۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ ہوا ہے 17 رمضان، رمضان کی 17 تاریخ یہ جو واقعہ ہوا، یہ یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینا، اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا کفر اور اسلام کے درمیان، یہ ایسا ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا کہ جس سے اسلام کو وہ عروج ملا، کیونکہ پلاننگ کیا تھی کفار کی، آپ سمجھیے یہ مارکا ہے نا، اس کی بہت اہمیت سگنیفیکنسی کیوں اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 313 مسلمان تھے، اور اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس صبح جنگ بدر ہونی تھی تو رات نبی پاک نے بڑا گر گڑا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مارے گئے
تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو آپ سوچئے کہ اتنی تعداد تھی. چلے کچھ خواتین مدینہ شریف میں ہوں گی ورنہ آل ٹوگیدر مسلمان بدر میں موجود تھے. اور کفار کا پلان یہ تھا کہ ایک بار ہی جا کر ایسا حملہ کرنا ہے. اتنی پریپریشن کے ساتھ گئے تھے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے, اسلام ہی ختم ہو جائے گا. سارے صحابہ نبی پاک خود جنگ بدر میں موجود تھے. تو اس دن جو مسلمانوں کو غیبی مدد ملی اور عروج ملا, اور اس دن جو فتح ملی, اس نے رہتی دنیا کے کفار پر, رہتی دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ میسج دیا کہ جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو جو ان کا رب ہے وہ غیب سے مدد فرماتا ہے. اور اس مارکے میں جو اس کی اہمیت اور بڑھی کہ اس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اب اس لڑائی کے بارے میں یاد رہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ جو صحابہ تھے نا, میں نے بھی آپ کو جو واقعہ سنایا کہ اصحاب بدر کے ناموں سے اتنا بڑا برکت کیوں ملی, تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بار جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا من افضل المسلمین, یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ, جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ہم فرشتوں کے درمیان بھی ان کا یہی مقام ہے. یعنی اللہ نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب بدر کا مرتبہ تمام صحابہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے, تو جو فرشتے نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے, اللہ کے تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کو بھی فضیلت عطا فرما دی گئی ہے. اب یہاں عشق والی بات سن لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی, نبی پاک علیہ السلام کی بدر کے میدان میں یوں سمجھیے کہ ساتھ دیا, اللہ نے ساری دنیا سے انہیں ممتاز کر دیا. اور جو فرشتے خدمت کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ نے ان فرشتوں کو بھی مقام افضل و اعلیٰ عطا فرما دیا. تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے, جو ان کے ساتھ یوں سمجھے سپورٹنگ رول جس نے کردار ادا کیا, اللہ نے یہ مقام دیا. اور اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو آج بھی دنیا میں جو نبی پاک کا نام لیتا ہے, دین کی خدمت کرتا ہے, سچا عشق رسول پھیلاتا ہے, نبی پاک سے محبت کی بات کرتا ہے, اللہ آج اسے بھی عروج عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ شاعر کہتے ہیں نا, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. نام جس نے نبی پاک کا لیا, اللہ نے اس کے ناموں کو بھی اونچا کر دیا. اب اصحاب بدر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے. ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے, چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے, بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے. غرض کیسی مشکل ہو, اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں, انشاءاللہ وہ مشکلات ٹلیں گی اور مرادیں پوری ہو جائیں گی. علماء کرام نے لکھا جو ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے, اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے. تو ماشاءاللہ ان دنوں میں یہ خاص دن ہیں, صحاب بدر کے دن ہے نا, 17 رمضان. تو ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو نام مل جائیں گے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو ان اللہ والوں کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں. یا اللہ ان خوش نصیبوں پر تو نے رحمت فرمائی, فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی, اے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی دعا قبول فرمائیں. یہ بڑے مقبول تھے. اچھا, اب اس پوری غزوے کی ایک جھلک میں آپ کو, یوں تو بڑا طویل واقعہ ہے, انشاءاللہ ہم کسی موقع پر اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے, لیکن چونکہ ینگسٹرز بھی موجود ہیں, یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے, تو ایک چھوٹا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں. یہ جو بارکہ تھا یہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا. اچھا, یہ 2 ہجری میں ہوا تھا. پہلے اس کی ڈیٹ سال سمجھیے گا. مسلمان بڑی مشکل سے, ڈیفیکلٹی سے مکے سے مدینے پہنچے تھے, ابھی سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے, دوسرا ہی سال تھا. ان بدبختوں کو چین نہیں آ رہا تھا کہ مدینے پہنچ کیسے گئے, یہ وہاں سکون میں کیوں ہیں. مکے میں تو روز لڑائی ہوتی تھی, روز مارتے تھے, روز مسلمانوں کو تکلیف تھی. اب مسلمان ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے کہ چلے اب وہاں رہیں گے. مگر دوسرے ہی سال ان ظالموں نے وہاں حملہ کیا, اور پلان یہ تھا کہ ونس ان آل اس کو ختم کرنا ہے. اب صحابہ کتنے ہیں؟ 313. تلواریں کتنی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, رمضان شریف کے دن ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ نہیں تھا, مگر جوش ایمانی ایسا تھا, جذبہ جانثاری ایسا تھا کہ 1000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کوسچن کیا کہ ہم میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں. ایک سجیشن تھا, ایک مشورہ تھا. صحابہ کا جو ریپلائی تھا نا ذرا سنیے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے لیے مکہ چھوڑا ہے,
آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اب جانے بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے. اب ہم سے نہ پوچھے جانا ہے کہ نہیں جانا. وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ واٹ ایور یو وانٹ. آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں. اب نبی پاک نے انصار کی طرف رخ کیا. ذرا سمجھیے گا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے مہاجرین کون تھے، انصار کون تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اور جو مدینے میں پہلے سیٹل تھے نا وہ انصار تھے، اور انہوں نے ہیلپ کی تھی